नाज़रीन, आज बहुत अहम गुफ्तगू जारी है कि क्या हमारी लड़कियाँ, मुसलमान लड़कियाँ बहनें, क्या एक काफिर के साथ या जो इस्लाम का लिबासा पहन कर मुशरिक हो जाता है, अल्लाह के साथ शिरक करता है, क्या उसके साथ निकाह हो सकता है? इस पे बातचीत काफ़ी रही। कुरान की रोशनी में मौलाना साहब ने बताया कि बिल्कुल भी नहीं हो सकती। एक मोमिन लड़की, एक मुसलमान लड़की जो कुफर करते हैं, उसके साथ निकाह नहीं हो सकता। तो अब हम ये आखिरी सेगमेंट में हम समझना चाहेंगे कि इसके वजूहात क्या है और इससे कैसा बचा जा सकता है, वो समझेंगे। दूसरी चीज़, मौलाना साहब ने बताया कि जब अल्लाह के कलाम का एक भी हुक्म नहीं मानते कोई भी चीज़, तो फिर वो इस्लाम के दायरे से वो खारिज हो जाती है। और साहब, आपसे सवाल ये है कि जब बच्ची ज़िद कर फिर वो अपना निकाह कंटिन्यू करती है, उसके जो सपोर्टर होते हैं, माँ बाप हो या कोई और, उनका क्या मामला होता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा पहले एक जुमला मुकम्मल कर लूँ। जो मैं ये कह रहा था कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब इराक़ और शाम में इसकी कसरत होने लगी, मुशरिकों से नहीं बल्कि मुसलमान अहले किताब से शादी कर रहे थे, तो आपने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबुल आसार में लिखा है कि बज़रिए फरमान उनको रोका गया और उनको बताया गया कि ये इज़्दिवाजी ताल्लुक दियानतन भी मुस्लिम घरानों के लिए खराबी का सबब है और सियासतन भी। और खुद सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की जो तालीमात हैं जब निकाह के बारे में, तो अगरचे इजाज़त थी लेकिन फिर आपने भी हुक्म यही फरमाया कि जब तुम कहीं निकाह के लिए जाओ या निकाह के लिए लड़की को तलाश करो तो उसमें दीनदार औरत हो, मुसलमान हो, साले औरत हो, ताकि वो मुसलमान के मर्द के दीन में मुईन हो। अब यह है कि वो ज़माना जो खैरुल कुरून का था वो चला गया। अब आप देखिए कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो दूरबीन निगाहें थी, कितना उसके अंदर यानी समझ बूझ थी। और आजकल जो है हजरत बकसरत आपको जो ईसाई मर्द या ईसाई औरतें मिलेंगी, उनको तो यही पता नहीं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन थे और उनके बारे में ना उनको मालूमात हैं, ना इंजील के बारे में मालूमात हैं, ना खुदा के बारे में मालूमात हैं। उस जमाने में चले वो जानते थे खुदा क्या है, अल्लाह क्या है, ईसा क्या है। तो आजकल बिल्कुल मुल्हिदाना नजरियात हैं। किसी भी ईसाई का कोई मजहब नहीं है बल्कि मुल्हिदाना नजरियात चल रहे हैं। तो अगर कोई मुसलमान बच्ची इवन ईसाई से भी शादी करती है तो मुल्हिद से शादी कर रही है, उसका कोई दीन नहीं। इस तरह अगर कोई मुसलमान लड़का किसी ईसाई औरत से शादी कर रहा है तो मुल्हिदा से शादी कर रहा है, उसको पता ही कोई नहीं कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है। अब जो बात आपने इरशाद फरमाई कि इसका हल क्या है या ऐसा, तो देखिए स्पोर्ट करना, कुरान करीम ने साफ कह दिया है कि नेकी और तकवा के कामों में सपोर्ट करो और गुनाह और जुल्म के कामों में सपोर्ट ना करो। एक तो ये बात सामने आ गई। दूसरी बात ये भी जहन में रखिए कि जैसे नेकी की तरफ तरगीब देने वाला खुद अजर व सवाब का मुस्तहिक होता है, उसको भी सवाब मिलता है अगर से अमल कोई और कर रहा है। इसी तरीके से अगर गैर इस्लामी कोई अमल और फेल हो रहा है और आप उसकी इजाज़त देते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं, तो आप एक गैर इस्लामी अमल को सपोर्ट करने की वजह से आप भी हराम काम को सपोर्ट कर रहे हैं और फिस्क व फुजूर के आला दर्जे पे जा रहे हैं। मुमकिन है कि किसी वक्त में आपका ईमान भी अल्लाह ताला सल्ब कर लें कि तुमने देखिए जैसे गुनाह करना बुरी बात है तो तरगीब गुनाह भी तो बुरी बात है ना। जी। अगर मैं खुद गुनाह नहीं कर रहा लेकिन किसी को मैं तरगीब गुनाह करूं तो वो भी तो बुरी बात है। जैसे गुनाह बुरा है, शिर्क बुरा है, तो तरगीब शिर्क भी बुरी है। जी। कुफ्र बुरा है, तरगीब कुफ्र भी बुरा है। इसलिए अगर कोई आदमी सपोर्ट कर रहा है ऐसे किसी अमल को जो इस हुक्म शरी को जो हमने अभी नाजरीन के सामने रखा है और वाज़े तौर पर कुरान करीम की आयत है, इसमें कोई इबहाम नहीं, कोई तावील की जरूरत नहीं है। तो वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, और मखसूस साहब अल्लाह ने कहा वला अमतुम मुमिनतुन, अगर एक मुसलमान बांदी आजाद औरत की बात नहीं,
اگر تمہیں ایک طرف ایک مسلمان کنیز اور باندھی عورت مل رہی ہے اور ایک طرف کافر اور مشرکہ آزاد عورت سامنے کھڑی ہے تو کس کو ترجیح دو؟ اللہ نے کہا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اس مشرکہ عورت سے ہزار ہاں درجے بہتر ہے وہ کنیز، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور اس کے بعد یہ جو ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ کتنی حسین و جمیل کیوں نہ تب بھی مسلمان کو ترجیح دو۔ ادھر دوسری جگہ فرمایا کہ تم مشرک مردوں کے ازدواج اور یعنی زوجیت میں مسلمان عورتوں کو مت دو۔ ولا عبد مؤمن، اگر ایک مسلمان غلام ہے، خیر من مشرک ولو اعجبکم۔ اس کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ اولئک یدعو الی النار۔ اب آپ دوسرا جملہ سن لیں اور تیسرا بات ختم کرتے ہیں۔ اب ایک طرف یہ ہے جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، بخشش کی طرف بلا رہا ہے، اور تم بھاگ بھاگ کر جو ہے دوزخ کی طرف جا رہے ہو۔ واللہ اب یہ میری اور آپ کی قلبی پکار کیا ہے؟ ایک مسلمان مرد سے اور عورت سے یہ پوچھا جائے گا جو شادی کرنے جا رہی ہے، اس کی اصلاح اسی طرح کی جائے گی کہ دیکھو ایک طرف اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، تمہیں جنت و بخشش چاہیے، یا اولئک یدعو الی النار، تمہیں دوزخ چاہیے۔ اللہ ہم سب کو دوزخ سے بچا لے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، بڑا اچھا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے آج۔ جی میرا ایک سوال ہے کہ جن حضرات نے جن لڑکی اور لڑکوں نے اہل کتاب سے یا مشرک سے شادی کر لی ہے، جی اب وہ ان کے لیے کیا حکم ہے، وہ کیا کریں جبکہ ان کے بچے بھی ہیں؟ تو اگر وہ طلاق دیتے ہیں تو بچے رل جاتے ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کسی ایسے فرد کو جانتے ہیں جو مشرک سے یا کافر سے شادی کی ہے ہماری بچی؟ کیا وہ ایکسیپٹ کیے ہیں؟ وہ آدمی بعد میں جا کے اسلام ایکسیپٹ کیا ہے یا نہیں؟ نہیں، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، اپنے اس پہ دین پہ قائم ہے وہ۔ جی مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نکاح ہوا ہی نہیں نا، نکاح کیسے ہوگا جبکہ ایک طرف شرک ہے، ایک طرف کفر ہے اور ایک طرف اسلام ہے؟ تو اولاً تو یہ نکاح کس نے پڑھایا، کس یعنی قاعدے کے تحت نکاح کیا؟ یقیناً وہ یا تو کورٹ میں جا کے انہوں نے نکاح کیا ہوگا، کسی مسلم اسکالر سے تو میں یہ توقع نہیں رکھتا، اور میرا ایمان ہے کہ اگر اس کو بتایا جائے کہ یہ مشرکہ عورت ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اسلامی کے لیے اس کا نکاح پڑھا دے، تو یہ نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے۔ نکاح تو جو ہے وہ تو یعنی مسلمان کا مسلمان سے ہو سکتا ہے، مسلمان کا مشرکہ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا فی الفور سیپریشن ہونی چاہیے۔ جہاں تک اولاد کے تعلقات ہیں، اولاد کے معاملات ہیں، ان کو بیٹھ کر طے کیا جائے، اور خیر الادیان اسلام ہے، لہذا وہ عورت ہے یا مرد ہے وہ ان کو اپنے ماتحت لے تاکہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح، کیونکہ نسب ثابت ہو گیا ہے، نسب تو ثابت ہوگا، لیکن نکاح اس طرح ثابت نہیں ہوتا کہ مشرکہ عورت اور یا مشرک مرد جو ہے وہ مسلمان سے عورت یا مرد سے شادی کر لے، یہ نکاح نہیں ہوا۔ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر اہل کتاب سے شادی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لے تو فبہا، وہ مرد ہے یا عورت، اور اگر قبول نہ کرے تو وہاں بھی اس کے اثرات جو اولاد میں جائیں گے، یہ قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ سب اسی کے تابع ہے، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ۔ اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ایک طرف آتش جہنم ہے اور ایک طرف جو ہے یعنی وجود خداوندی کا۔ تو یہ آج کل تو میں نے عرض کیا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو خیر القرون ہے، یہ نتائج سامنے آ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ تم اس طرح نہ صرف یہ کہ مسلمان عورتوں کی حق تلفی کر رہے ہو، بلکہ تم اپنے ساتھ دیانتاً، حضرت ایسے بہت سے نتائج ہمارے سامنے، میں اب نام نہیں لیتا، کہ آج کل انہوں نے اہل کتاب بن کے شادی کی کسی مسلمان لیڈر سے، کسی بڑے مسلمان سے، اور وہی عورت ہمارے سارے راز اپنے ملکوں کو پہنچاتی رہی۔ کیا ایسے واقعات آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ جی یہ سازش انڈیا میں بھی ہو رہی ہے، بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے کہ معصوم مسلمان لڑکیوں کے ساتھ کس طرح سے ان کو جو ہے سازش ان کو اپنے طرف لیا جائے۔ ان کو $1,000 $2 لاکھ ان لڑکوں کو دے رہے ہیں
کہ انعام کے طور پہ کہ اس طرح سے حرکتیں کریں، اور ہاں یہ لڑکیوں کو تحفے تحائف، یہاں تک موٹر سائیکل دیا جا رہی ہے، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موٹر سائیکل، سیل فون دیا جا رہا ہے کہ ان سے شادی کریں۔ یہ اور فتنے ہیں، ان فتنوں سے بچنے چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ ہاں ہمیں سمجھ دے۔ جی، میں اب دعا ایک جملہ عرض کر کے، اور رہا یہ خدشہ کہ بچے رل جائیں گے، میں اس کو تسلیم اس لیے نہیں کرتا کہ اگر میں نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر یہ قدم اٹھاؤں گا، اور یہ سوچ کر کہ اس سے میرے بچوں کا، میرا بھی دین محفوظ ہوگا، میرے بچوں کا بھی دین و ایمان محفوظ ہوگا، تو انشاءاللہ پھر اللہ بھی مدد کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین آمین اور قرآن کے جتنے بھی احکامات ہیں بشمول اس حکم کے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم اسی طرح کے خدشات میں مبتلا رہیں گے جو ہمارے بھائی نے ذکر کیے۔ لیکن ایسے بے شمار واقعات سامنے آئیں گے کہ اگر اخلاص سے اور اپنے دین کو سامنے رکھتے ہوئے قدم اٹھایا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے مولانا صاحب، انشاءاللہ۔ اگر پھر بھی کوئی آخری مخصوص سوال یہ ہے کہ جس طرح سے کوئی کافر یا مشرک مسلمان ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح اگر مومن لڑکی کافر کے ساتھ شادی کرتی، ایمان چلا جاتا ہے، تو اس کے پہلے کے جو عمل ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ جی دیکھیے، عمل تو ضائع اس لیے ہو گئے کہ قرآن نے کہا نا کہ اب قرآن اللہ کہہ رہے ہیں اولئک یدعو الی النار، وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں۔ یعنی مشرک مرد اگر مسلمان عورت سے شادی کر رہا ہے تو وہ صرف شادی کی دعوت نہیں ہے، اولئک یدعو الی النار، اور اگر کوئی مسلمان مرد جو ہے مشرکہ سے شادی کر رہا ہے تو اولئک یدعو الی النار۔ اب اللہ، تو یہ نتیجہ ہونا لازمی ہے، اس لیے جی منع کیا جاتا ہے جی، شریعت کے دعا اندر۔ اللہ ہم کریں۔ کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بھی اگر کوئی سوال، کوئی بات ہے تو آپ کا فون نمبر موجود ہے، وہ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور یا اگلے پروگرام میں معلوم کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك، اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع عمرنا، اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتيمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك۔ اے اللہ، ہم اپنے لیے، اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جو بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جو مسلمان بھائی بہن دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبور کو جنت کے باغات میں تبدیل فرما۔ جو ہمارے مسلمان بھائی بہن معاشی پریشانی میں مبتلا ہیں اور معاش کی تنگی ہے، یا اللہ ان کو رزق حلال واسع اور وافر مقدار میں نصیب فرما، ان کو رزق حلال واسع اور وافر مقدار میں نصیب فرما۔ اور جو بھائی بہن سن رہے ہیں، اگر وہ اس دعا کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ غیب سے رزق کا انتظام فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں دعا مانگو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آمین یا رب العالمین۔ جی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا زدنا علما۔ اور یہ 3 لفظ یاد رکھ لیں، ہمیشہ کہیں اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چھوٹا درود شریف ہے، ایک دفعہ کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو دعوت بھی دیں۔ جتنا درود شریف کی کثرت کریں گے انشاءاللہ آپ اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ مولانا صاحب کی دعا قبول کرے، یا اللہ ہماری قوم کی جو لڑکیاں ہیں، یا اللہ انہیں صحیح سمجھ دے تاکہ اپنی شادی
وہ ایمان رکھنے والوں کے ساتھ عطا کرے. بچا لے یا اللہ، ہم سب کو بچا لے، جہنم سے بچا لے، دوزخ سے بچا لے یا اللہ، جنت نصیب فرما ہم سب کو. اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. جو بھی اس میں اچھائی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھی، جو بھی اس میں کمی تھی میرے طرف سے تھی، اللہ سے درخواست کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کمی پیشی کو درگزر کر کے اس پروگرام کو قبول کرے. اس کا اجر میرے والد مرحوم محمود صدیقی کو، اس کا میری والدہ مرحومہ حمیدہ صدیقی کو پہنچے، اور تمام لوگ جو اس پروگرام سے منسلک ہیں، جو دیکھ رہے ہیں یا دیکھنے والے ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے. یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دے. اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.